अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल सर। मैं सब कुछ जानता हूँ। आयशा मुझे दिल ही सब कुछ बता चुकी है। तुम्हें मुझसे नफ़रत महसूस नहीं हुई? नहीं, लेकिन दुख ज़रूर हुआ। तुमने मुझे अपने दुख बांटने के काबिल न समझा था। मेरे प्यार पर मुझ पर भरोसा ना किया। आर्यन, ऐसी बात नहीं है। मुझे डर लगने लगा था कि सच्चाई जानकर तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन तुम मुझसे नफ़रत करते ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने तुमसे प्यार नहीं इश्क किया है, और अपने इश्क से, अपने जीने की वजह से मैं कैसे नफ़रत कर सकता था, कैसे मुंह मोड़ सकता था। वैसे भी तुम्हें अपने किए का पछतावा है। तुम्हारी नज़रों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है, पागलपन देखा है, जैसा मैं अपनी आंखों में तुम्हारे लिए देखता हूँ। तानिया को अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। अल्लाह ने उसे इतने अच्छे हम सफ़र का साथ अता किया था, जितना भी शुक्र अदा करती कम था। तानिया बेखुदी में अपना सर उठाए, उसके लबों को अपने लबों से छुए पीछे हुई। बस इतना सा ही। ये तो जज्बातों से खेलने वाली बात हो गई स्वीट हार्ट। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं। आर्यन उसके होठों पर पूरे हक से झुका। इस बार तानिया सुकून से आंखें बंद किए उसका साथ देने लगी। दिल पे जो बोझ था हल्का हो गया था। आयशा तानिया और हमाद को ढूंढते हुए ऊपर आई, लेकिन अपनी ही फ्रॉक में पाँव अटकने पर मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत सहारे को पाए संभल गई। आयशा हमाद के कंधों पर अपने हाथ रखे खुद को संभाले खड़ी हुई और हमाद की आंखों में देखने लगी। दोनों की आंखों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ। हमाद उस नीली आंखों वाली हसीन परी की आंखों में खो सा गया। हमाद को अपनी आंखें हटाना मुश्किल लगने लगा। आयशा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कुछ लम्हों के बाद दोनों का तसादुम टूटा। दोनों एक दूसरे से दूर हुए। वो मैं यहाँ आर्यन को देखने आया था। नीचे सब लोग उसका पूछ रहे हैं। हमाद अपनी नज़रों का जाविया बदलता हुआ बोला, वो मैं भी उसे ही ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ चला गया है। आयशा तानिया वाली बात दबा गई। अब उसे ये तो नहीं बता सकती थी कि दोनों ही गायब हैं। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। आप एक काम करें, आप उसे नीचे देखें, मैं उसे ऊपर देखती हूँ। साथ मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। आयशा जल्दी से बोली। अगर हमाद आर्यन और तानिया को साथ देख लेता तो ना जाने क्या होता। हमाद हम में सर हिलाए नीचे की तरफ गया। आयशा हर तरफ देखने के बाद सब रूम के दरवाजे खटखटाए, उन्हें आवाज़ देने लगी। आर्यन तानिया को अपने ऊपर लिटाए, उसकी कमर के गिर्द मजबूत हिसार बांधे अपनी आंखें बंद किए उसे महसूस कर रहा था। तानिया भी आंखें बंद किए उसके वजूद की खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। कितने अरसे बाद सुकून महसूस हो रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि दरवाज़ा खटखटने की आवाज़ के साथ आयशा की भी आवाज़ आ रही थी। आर्यन, आयशा हमें बुला रही है, हमें जाना होगा। तानिया उसके चेहरे की तरफ देख गई। मेरा मूड नहीं हो रहा नीचे जाने का, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। आर्यन उसकी कमर पर मज़ीद दबाव डाल गया। आर्यन प्लीज़ नीचे चलो, सब तुम्हारा पूछ रहे होंगे। इससे पहले सब तुम्हें ढूंढते हुए आए और यहाँ हम पकड़े जाएं। प्लीज़ नीचे चलो। तानिया उसकी मिन्नत समाजत करने लगी। अगर तुम मुझसे दोबारा मिलने का वादा करो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। ओके, मिलूँगी, चलो अब नीचे चलो। तानिया उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। आर्यन उसके होंठों को हल्के से छुए उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया। तानिया जल्दी से उससे दूर हुई। मिरर के सामने अपना ड्रेस ठीक करते, अपने बाल दुरुस्त किए, होंठों पर फैली हुई लिपस्टिक साफ़ किए, दरवाजे की तरफ बढ़ी। आर्यन उसकी सारी कार्रवाई देख मुस्कुरा गया। तुम दोनों कहाँ रह गए थे? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो जल्दी नीचे चलो। आयशा तानिया का हाथ पकड़े नीचे की तरफ जाने लगी। आर्यन अपने बालों में हाथ फेरे, अपनी नीली आंखें उन पर गाड़े, उनके पीछे पीछे नीचे आया। सब ठीक हो गया था। तानिया को अपनों के प्यार के साथ साथ आर्यन और उसकी फैमिली का प्यार भी मिल गया था। अगर खुदा ने अपने छीने थे तो दिए भी थे। आर्यन के कहने पर दिलावर तानिया के घर पूरे रस्म व रिवाज से रिश्ता लेकर गया था, जिसे रुखसार ने कबूल भी किया था। आर्यन की कोशिशों के बावजूद तानिया ने अपने घर वालों को अपने निकाह के बारे में बताने से मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उनका यकीन भरोसा दोबारा से खो दे। इतनी मुश्किलों से तो सब ठीक हुआ था। वो दोबारा सब कुछ खोना नहीं चाहती थी।
رخسار نے حماد کے لیے عائشہ کا ہاتھ بھی مانگ لیا تھا۔ وہ حماد کو ایسے تنہا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کے جانے سے پیچھے والے انسان کی زندگی تو نہیں ختم ہو جاتی، جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کی یادیں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ رخسار حماد کو شہر کی یادوں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے بھی اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق تھا۔ اسے بھی کسی اچھے لائف پارٹنر کی ضرورت تھی۔ رخسار کو عائشہ بہت پسند آئی تھی، چلبلی سی، ہمیشہ سب کو ہنسانے والی۔ رخسار کو یقین تھا یہ حماد کی زندگی میں ضرور رنگ بھر دے گی۔ نہ دلاور کو کوئی اعتراض تھا، نہ آریان کو، اور نہ ہی عائشہ کو۔ وہ تو حماد کو پسند کرنے لگی تھی۔ حماد کو جب پتہ چلا تو کافی غصہ ہوا، لیکن رخسار کا رونا دھونا دیکھ، ان کی ایموشنل باتیں سنے حماد مان گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا دل ہرگز نہیں دکھا سکتا تھا، جس نے ہر قدم پر، ہر موڑ پر اسے سنبھالا تھا، اس کی رہنمائی کی تھی۔ آج اس کی التجا کو رد کیسے کر سکتا تھا؟ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ تانیہ کی ساری شاپنگ آریان نے خود کی تھی۔ مائیوں سے لے کر بارات تک کے ڈریس آریان نے اپنی پسند سے لیے تھے۔ اسے ہر حال میں اپنی بیوی اپنے رنگ میں رنگی ہوئی چاہیے تھی۔ عائشہ کی ساری شاپنگ رخسار نے کی تھی۔ حماد کم ہی شادی کی تیاریوں میں شامل ہو رہا تھا، اور اس بات کو عائشہ نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ مائیوں کے بعد آج مہندی تھی۔ زیادہ دور دراز کے رشتہ دار نہیں بلائے تھے، بس قریبی رشتہ داروں کو ہی بلایا تھا انہوں نے۔ شادی کی ساری تیاریاں حماد اور آریان ہی دیکھ رہے تھے۔ گھر کی لائٹ سے لے کر ہوٹل کی بکنگ، کھانا، گھر کے چھوٹے موٹے کام، سب دونوں مل کر ہی دیکھ رہے تھے۔ عائشہ اور تانیہ مہندی کے ڈریس پہنے تیار ہوئی، بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ دونوں کے لہنگے مختلف کلر اور سٹائل کے تھے۔ تانیہ ملٹی کلر کا لہنگا پہنے، اوپر ہاف بلاؤز پہنے جس کے بازو سلیو لیس تھے، ماتھے پر گلاب اور موتیا کے پھولوں کی ماتھا پٹی لگائے، کانوں میں سیم پھولوں کے جھمکے پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے مقابل عائشہ گرین لہنگا پہنے، گولڈن ہاف بلاؤز پہنے، اس کے بازو بھی سلیو لیس تھے۔ اس ڈریس میں اس کا دودیا جسم چمک رہا تھا۔ ماتھے پر پھولوں کی ماتھا پٹی لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے، ہلکے سے میک اپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اوپر سے نیلی آنکھیں جو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ دونوں تیار ہوئی، لان میں بنائے گئے اسٹیج پر آئی۔ آریان اور حماد پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے بوڑھی عورتوں کے زمانے کے گانے سن سن کے بور ہو چکے تھے۔ لڑکیاں تانیہ اور عائشہ کو جیسے ہی اسٹیج پر لائیں، انہیں دیکھ حماد اور آریان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دونوں اتنی زیادہ پیاری لگ رہی تھیں کہ دونوں کو اپنی نظر ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ دونوں بت بنے انہیں دیکھے گئے۔ پاس بیٹھی بوڑھی عورتیں اور جوان لڑکیوں کا انہیں دیکھ قہقہ بلند ہوا۔ دونوں ہوش کی دنیا میں لوٹے، سب کو اپنے اوپر ہنستا دیکھ شرمندہ ہو گئے۔ تانیہ کو آریان کے ساتھ اور عائشہ کو حماد کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب باری باری آ کر ان کو مہندی لگا رہے تھے اور ڈھیروں دعائیں بھی دے رہے تھے۔ ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے عائشہ کا ہاتھ بار بار حماد کے ساتھ ٹچ ہونا حماد کی دھڑکن کو بڑھا رہا تھا۔ دل نے پلٹی کھائی تھی، اس کے بس سے بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ ایک الگ ہی احساس نے اس کے اندر پیدا ہو رہے تھے جسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ حماد کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا تھا، وہ بھی اس کے لیے جو اس کی شریک حیات بننے جا رہی تھی، اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تانیہ آریان کو مسلسل خود کو دیکھتا دیکھ پوچھ بیٹھی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی اتنا خوبصورت کسی کو کیسے لگ سکتا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے ابھی سب کے سامنے تمہیں اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں اور تمہاری خوبصورتی کو سہراؤں، اسے مان بخشوں۔ آریان پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے دباؤ ڈال گیا۔ تانیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑی اور ہڑبڑا کے آگے پیچھے دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ آریان کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ تانیہ سامنے دیکھے مسکراتی ہوئی بولی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، میں تو نہیں چھوڑنے والا، کر لو جو کرنا ہے۔ آریان کا ہاتھ بے باک ہوتا تانیہ کی پوری کمر پر رینگتا ہوا بے باکیاں کرنے لگا۔ تانیہ کی جان ہوا ہوئی، سب رسمیں ختم ہو چکی تھیں، بس دونوں کو مہندی لگانا باقی تھا۔ تم دونوں میں سے پہلے مہندی کون لگائے گا؟ رخسار اسٹیج پر دونوں سے پوچھنے لگی۔ میں لگواؤں گی۔ تانیہ جلدی سے کھڑی ہوئی،
اس میں آریان کی بدماشیاں سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ آریان اس کی گھبراہٹ دیکھ ہلکے سے مسکرا گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے دونوں مہندی لگا کر فارغ ہوئے۔ تانیہ تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی اور اپنا دوپٹہ سر سے اتارے بیڈ پر پھیل گئی۔ بالوں کی چوٹی کھولے انہیں اپنے شانے پر پھیلا گئی۔ تانیہ اپنے دھیان میں لگی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ تھکن سے اتنی چور ہو گئی تھی کہ اب بس سونا چاہتی تھی۔ آریان دروازے کی اوڑ میں چھپا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کا وجود آریان کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ اوپر سے اس کی خمار آلود آنکھیں۔ آریان آرام سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی کمر میں بازو حائل کیے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ تانیہ ڈر کے مارے اچھلی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ ڈر گئی؟ آریان اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کیے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا گیا۔ تانیہ ساخت ہو گئی۔ آریان اس کے گرد گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے اسے خود میں بھیج گیا۔ تانیہ کی جان لبوں پر آئی۔ آریان کیا کر رہے ہو؟ تانیہ اپنی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو اپنی گردن پر محسوس کیے اس کے بازوؤں کو اپنے پیٹ سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ پیار کر رہا ہوں اپنی سویٹ ہارٹ سے جو دن بدن مجھے اپنا اسیر بناتے جا رہی ہے۔ آریان اس کے بلاؤز کو کندھے سے نیچے کیے اپنے لب وہاں رکھ گیا۔ تانیہ کی سانسیں ایک دم سے بھاری ہوئی۔ تانیہ اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ آریان اس کی گردن پر جھکا اپنے لبوں سے اس کی خوبصورتی کو سہرانے لگا۔ آریان عائشہ آ جائے گی۔ جب سے شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی عائشہ تانیہ کے گھر ہی رہ رہی تھی، تو آ جانے دو، ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر واپس چلی جائے گی۔ آریان تانیہ کو سیدھا کیے اس کی کمر پر اپنے بازو رکھ گیا اور اس کے بالوں کو پیچھے کیے اس کے جھمکے اتارتا ہوا وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ آریان میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تانیہ بے مطلب سا بہانہ بنا گئی۔ ابھی تمہاری ساری تھکن دور کیے دیتا ہوں۔ آریان اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کیے پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ تانیہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنا گئی۔ آریان اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتا اسے مزید اپنے نزدیک کر گیا۔ آریان اب جاؤ، عائشہ کسی بھی وقت یہاں آتی ہوگی۔ تانیہ اسے اپنے گال پر ناک رگڑتا دیکھ اپنے آپ کو چھڑانے لگی۔ آج رات کی تو بات ہے، کل میں ویسے بھی تمہارے پاس ہی ہوں گی۔ تانیہ اسے پیچھے نہ ہٹتا ہوا دیکھ بہلانے لگی۔ آریان پلیز۔ تانیہ اس کے لبوں کو اپنی بیوٹی بون پر محسوس کیے تڑپ گئی۔ آریان اس کی تڑپ دیکھ ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہوا۔ اسے بیڈ پر پھینک صرف آج کی رات، کل میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ آریان غصے سے بھرا کمرے سے باہر نکلا، زور سے دروازہ بند کر گیا۔ تانیہ اسے غصے سے جاتا دیکھ خود کو کوسنے لگی، لیکن اسے پوری امید تھی کل وہ اسے منا لے گی۔ عائشہ کنفیوز سی حماد کے کمرے کے باہر کھڑی ہاتھ مسلنے لگی۔ جو بھی تھا آج اسے ہر حال میں اس سے بات کرنی تھی۔ عائشہ دروازہ نوک کیے اندر بڑھی۔ سامنے ہی حماد صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ عائشہ کو اپنے روم میں دیکھ حماد لیپ ٹاپ بند کیے کھڑا ہوا۔ حماد اس سے جتنا دور بھاگ رہا تھا وہ اتنا ہی قریب آ رہی تھی۔ عائشہ پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی جہاں جگہ جگہ سحر کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ عائشہ چلتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، کل ہماری شادی ہے، لیکن اس سے پہلے میں سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کلیئر کرنا چاہتی ہوں؟ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ تم مجھے اس شادی سے خوش نہیں لگ رہے۔ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تو انکار کر سکتے ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم میرے ساتھ کسی مجبوری میں رشتہ جوڑو۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں لیکن اپنے آنسوؤں پر بند باندھ گئی، انہیں اپنی آنکھوں سے بہنے سے روک گئی۔ اس کا دل ہی جانتا تھا کیسے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہی تھی۔ دل میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ حماد غور سے اسے دیکھ رہا تھا، شاید اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اپنے دل سے فیصلہ کرنا، مجبوری کے نام پر یا مجھ پر ترس کھا کر ہرگز کوئی فیصلہ مت لینا۔ عائشہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ حماد پیچھے سوچ میں پڑا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ دل اور دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ دماغ کچھ کہہ رہا تھا، دل کچھ۔
دل اور دماغ کی جنگ میں نہ جانے کون جیتنے والا تھا۔ تانیہ سارا وائٹ فیری لہنگا پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فل لہنگے پر گولڈن موتیوں کا کام ہوا تھا۔ ہاف بلاؤز پہنے جس کے فل بازو پر بہت خوبصورتی سے گولڈن موتیوں کا کام ہوا تھا۔ سر پر ریڈ ہیوی دوپٹہ لیے، بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے، ماتھے پر بھاری ماتھا پٹی سجائے، گلے اور کانوں میں بھی بھاری جویلری پہنے، چہرے کو میک اپ سے سجائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ عائشہ بھی پنک فیری لہنگا پہنے ہوئے تھی جس کے اوپر بڑے بڑے سٹون سے کام ہوا تھا۔ ہاف بلاؤز پہنے جس کے بازو سلیو لیس تھے، بلاؤز کو ڈوریوں کی مدد سے باندھا گیا تھا۔ سر پر پنک ہی ہیوی دوپٹہ رکھے، ماتھے پر بھاری ماتھا پٹی سجائے، بھاری جویلری پہنے تیار ہوئی، نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ لیکن آج نیلی آنکھیں مرجھائی ہوئی تھیں۔ ابھی تک حماد نے کوئی فیصلہ نہ سنایا تھا۔ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ واؤ عائشہ، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، تمہارے لہنگے کا کلر کتنا نائس ہے۔ تانیہ اسے اتنا خوبصورت لگتا دیکھ بولی۔ اسے آریان پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنی منت سماجت کرنے کے بعد بھی اس نے لہنگے کا کلر چینج نہیں کروایا تھا۔ آریان کو وائٹ کلر ہی پسند تھا اور تانیہ کو اپنی شادی میں ریڈ یا پنک کلر کا لہنگا پہننا تھا، لیکن آریان نے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ رخسار اور دلاور مولوی صاحب کو لیے برائڈل روم میں داخل ہوئے۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ عائشہ کے من میں لاکھ سوال تھے۔ اسے تو لگا تھا حماد شادی سے انکار کر دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ سب کی دعا سے نکاح اپنی تکمیل کو پہنچا تھا۔ نکاح کے بعد سب مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا، فوٹو شوٹ کروائی گئی کپل کی۔ سب کام خیر و عافیت ہو گئے تھے۔ اب رخصتی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تانیہ رخسار کے گلے سے لگ کر خوب روئی تھی اور ایک بار پھر اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ رخسار اسے سینے سے لگائے اس کے سر پر اپنے لب رکھ گئی۔ عائشہ بھی سب سے ملتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے روانہ ہوئی۔ تانیہ آریان کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہوئی اور عائشہ حماد کے ساتھ اس کے گھر۔ آریان سب کام نپٹا کر اپنے روم میں داخل ہوا۔ تانیہ بیڈ کے بیچوں بیچ بڑا سا گھونگھٹ نکالے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے آریان کا دل دھڑکا رہی تھی۔ آریان اپنا کوٹ اتارتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے مہندی لگے پاؤں کو چھو کر محسوس کرنے لگا۔ تانیہ کے جسم میں لرزش پیدا ہوئی۔ تانیہ اپنے پاؤں پیچھے کر گئی۔ آریان مسکراتا ہوا اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگا تھا کہ تانیہ اپنے گھونگھٹ پر گرفت مضبوط کر گئی۔ آریان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیسے میرا گھونگھٹ اٹھا سکتے ہو؟ پہلے میری منہ دکھائی تو دو۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ بولا تھا نا کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ کوئی بہانہ تھوڑی ہے، یہ تو رسم ہے۔ دلہا دلہن کا چہرہ دیکھنے پر اسے گفٹ دیتا ہے۔ میں کوئی ایسی رسم نہیں مانتا۔ آریان غصے سے اس کا دوپٹہ کھینچے نیچے فرش پر پھینک گیا۔ آریان، تانیہ منہ بسور گئی، تم صرف میرے پر دھیان دو، گفٹ پر نہیں۔ آریان اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اسے اتار گیا۔ تانیہ اسے شرٹ کے بغیر دیکھ اپنا حلق ترک کرنے لگی، اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیر گئی۔ آریان اسے گھبراتا دیکھ کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ آریان، تانیہ سرگوشی میں بولی، بولو سویٹ ہارٹ۔ آریان اس کے بال کھولے، اس کی تمام جویلری اتارے، اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنے پیاسے ہوئے لبوں کی پیاس بجھانے لگا۔ تانیہ مضبوطی سے اس کی گردن کے گرد حصار بنا گئی۔ آریان اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی سانسوں کو خود میں منتقل کرتا ہوا اس کی شارک پر اپنے لب رکھ گیا۔ اسے آرام سے بیڈ پر لٹائے خود اس پر سایہ کیے، اس کے گلے میں ایک خوبصورت سی چین ڈالے، اس کے بلاؤز کو کندھوں سے ہٹائے، اپنے لب رکھتا ہوا اپنے دانت گاڑ گیا۔ آہ! تانیہ کی دبی سی چیخ نکلی جسے تانیہ دانتوں تلے دبا گئی۔ آہستہ آہستہ آریان اس کے بازو کی ہک کھولے اسے اس کے وجود سے الگ کر گیا، اپنا پورا وزن اس کے وجود پر ڈالے اس کی جان پر بنا گیا۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مضبوطی سے بیڈ شیٹ کی چادر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے برداشت کرنے لگے۔ آریان اس کی گردن سے ہوتا ہوا اپنے ہونٹ اس کے نشیب و فراز پر رکھے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ دونوں کی سانسیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ تانیہ کی جان تو تب ہوا ہوئی جب اس کے لب اپنے پیٹ پر محسوس کیے۔ تانیہ ہل بھی نہ پائی۔ تانیہ آنکھیں بند کیے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھیجے اپنے آپ کو پرسکون کرنے لگی۔ آریان ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی رس میں لے گیا۔ تانیہ بیڈ شیٹ کو چھوڑ اس کے گرد اپنا حصار بنا گئی
اور اس کے جنون میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں کے وجود میں سکون کی ایک لہر اتری تھی۔ حماد روم میں داخل ہوا تو عائشہ کو بیٹھ کے کونے پر بیٹھے پایا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ حماد پریشان ہوتا اس کے پاس آیا۔ میں اسے کیا سمجھوں؟ عائشہ کمرے کی طرف اشارہ کیے بولی، جو کل سحر کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا آج بالکل خالی تھا۔ وہی جو ہر لڑکی سمجھتی ہے۔ مطلب یہ کہ میں نے دل سے تمہیں اپنایا ہے، کسی مجبوری میں نہیں۔ میرا دل تمہیں دیکھ بغاوت پر اتر آیا اور میں اپنے دل کے آگے ہار گیا۔ حماد اسے اپنی طرف کھینچ اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھنے لگا۔ وعدہ کرو تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، ہمیشہ میرے پاس رہو گی، میری سانسوں کی طرح۔ حماد اپنے ہوش کھوتے ہوئے اس کے سراپے میں ڈوبنے لگا۔ میری سانسیں جب تک چل رہی ہیں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی۔ عائشہ اس کی شیو پر ہاتھ رکھے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلانے لگی۔ حماد انہی ہاتھوں پر اپنے لب رکھے اس کے نرم و ملائم لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں پر جھک گیا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا، اپنی شدتیں، اپنی بے قراریاں بیان کرنے لگا۔ چند سیکنڈ میں ہی اسے نڈھال کیے بیڈ پر ڈالے خود اس کے اوپر جھک گیا۔ تمام جیولری اتارے اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنا گیا۔ عائشہ غور سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہاری منہ دکھائی، حماد کہتے ساتھ ہی اس کی گردن پر جھکا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ عائشہ اس میں سمیٹنے لگی۔ حماد شرم و حیا کے تمام پردے گرائے، اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولے اپنے لب وہاں رکھ گیا، اس کے لبوں پر جھکے اس کے پیٹ کو سہلانے لگا، جس سے عائشہ کے جسم میں سرد لہر دوڑی۔ حماد پورا اس پر قابض ہوا، اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ عائشہ اپنا آپ اسے سونپے سکون سے آنکھیں بند کر گئی، اپنے رب کی شکر گزار تھی، جسے چاہا اسے پایا تھا۔